Praise God. Praise God. मेरे साथ आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को, अच्छा जो मेरी बेटियां हैं वो थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाए ताकि पीछे जगह फिल हो चुकी है। आप बेटियों को आगे यहाँ पर भी बिठा सकते हैं इस जगह पर। मैं ईमान रखता हूँ कि ये मेरी सारी बेटियां यरूशलेम नई यरूशलेम में इनका दाखिला हो चुका है। आए पुराने अहदनामा में से आज हम खुदा उनकी पाक मर्जी को जानेंगे। यशायाह की किताब, यशायाह का सहीफा हम खोलेंगे। Praise God. यशायाह पहला बाब और उसकी सिर्फ एक आयत की तलावत करूंगा मैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। यशायाह पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं तलावत करूंगा। जी करने दीजिए, उनको रिकॉर्ड करने दे। बेटा कर सकते हैं, कर सकते हैं, खुदा तुझे बरकत दे। यशायाह पहला बाब उसकी 15वीं आयत से मैं तलावत करूंगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। मैं एक दफा फिर इसकी तलावत करता हूं। जिसकी दिमाग की खिड़की अभी तक बंद है, अगर वो यीशु मसीह से मोहब्बत रखता है तो कलाम की तरफ निगाह करे, ध्यान लगाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखे। जो कलाम पर तवज्जो करता है, आज आपने कलाम पर तवज्जो करनी है तो आपने शिफा को पाना है। आज आपने अगर कलाम पर निगाह करनी है तो कुव्वत का लिबास पाना है। आज अगर आप समझते हैं कि आपके बिखरे टूटे घर आबाद हो जाए तो कलाम पर निगाह करनी है, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर वो कुव्वत का लिबास देता है। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर वीरानियों को खुशियों से भर देता है। और मैं इसकी तलावत किए देता हूं एक दफा फिर, बड़े गौर से तलावत को सुनिए कि यशायाह ये किसके हक में कलाम कर रहा है। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, ऐ खुदा तो साड़ी क्यों नहीं सुनदा ऐसे। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदा उनका फजल हो और इस मुकद्दस आयत करीमा के वसीला से आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में, आपके कारोबारों में बरकत पर बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जिसने रिसीव किया जोरदार तालियां पाकर ये बरकत ठहरी है, ठहरी है, ठहरी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यशायाह एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मेरे साथ रहिएगा। किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसकी प्रीवियस लाइफ को जानना पड़ता है। मेरे उसकी जिंदगी के बारे में जानना हमारे लिए वाजिब है ताकि हम बढ़ोतरी की तरफ बढ़ सकें। यशायाह ये वो पर्सनैलिटी है जो नबूवत का बादशाह है। मेरे साथ रहिएगा। यशायाह क्या है जी? नबूवत का बादशाह है। यशायाह बुलाया गया नबी है और यशायाह ही वो पर्सनैलिटी है जिसने
ہمارے منجی کے بارے میں نبوت کی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میرے ساتھ رہے گا. یسایہ نے نبوت جس کے حق میں کی وہ نبوت پوری ہوئی. اور یہاں پر پہلے باب اور اس کی 15ویں ہی آیت میں یسایہ یہوہ پاک خدا کی مرضی گردن کش لوگوں پر، گمراہ لوگوں پر، جادوگروں کے پاس جانے والے لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں کہ جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے. خدا باپ نے یہ مرضی، خدا باپ نے اپنی خوشنودی جو ہے وہ یسایہ پر ظاہر کی کہ جا میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں کے پاس جا، ان سے کہہ کہ میں نے تمہیں برکت کے لیے بلایا ہے، میں نے تمہیں فرمانبرداری کے لیے بلایا ہے، میں نے تمہیں تابعداری کے لیے بلایا ہے، میں نے تمہیں وفاداری کے لیے بلایا ہے. میں دعا تو وفاداروں کی سنتا ہوں، میں دعا تو تابعدار لوگوں کی سنتا ہوں، میں دعا تو وفادار لوگوں کی سنتا ہوں. او جیسس کرائسٹ، کیا وہ لوگ جن سے یسایہ کلام کر رہے ہیں کیا وہ وفادار تھے؟ میرے ساتھ رہیے گا. کیا وہ تابعدار لوگ تھے؟ وہ گردن کش قوم، بنی اسرائیل کو گردن کش قوم، گمراہ قوم، جو ہر ایک کام میں نافرمانی کو ساتھ لیے پھرتے تھے. اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، سب سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب جس کو ہم تکوین بھی بولتے ہیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے فرسٹ آف آل سب سے پہلے جب آدم کو کریٹ کیا، آدم کو بنایا، تو اس نے اسے کہاں رکھا؟ باغ عدن میں. میرے ساتھ رہے گا، اس کو کہاں پہ رکھا؟ میرے ساتھ کھولیے پیدائش 2 باب اس کی 15ویں آیت کھولتے ہیں تاکہ ہم جان سکے خدا ان کی مرضی کیا ہے. پیدائش 2 باب اس کی 15ویں آیت سے میں تلاوت کرتا ہوں. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی کیا کرے گی؟ باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا. بائبل بیان کرتے ہیں یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے وہ کس چیز کا؟ حکم لکھا ہے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. خدا کی زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. روز اول سے ہی جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، جب خدا باپ نے انسان کو بنایا، تو خدا نے عدن میں ہی پہلا حکم جاری کر دیا تھا. میرے ساتھ یہ سیکھنے والی چیز ہے. پیدائش 2 باب اور اس کی 15ویں اور 17ویں آیت میں خدا نے پہلا حکم جاری کیا تابعداری کا، وفاداری کا. اور مگر انسان جو ہے ہمیشہ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا. پہلا حکم یہ 10 احکام سے پہلے ہے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا. کیا انسان قائم رہا؟ نہیں. پہنچ گئے انہیں کھانا. دیکھیے تو صحیح ٹیسٹ کیا ہوا؟ پہلا حکم عدن میں ہی، پہلا حکم دیا عدن میں ہی، پہلے حکم کی نافرمانی کر دی. عدن سے ہی انسان نافرمان ہے، پر وہ عدن سے ہی انسان کو بچاتا آ رہا ہے اپنی محبت کے وسیلہ سے. آمین. اور خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال کر
زمین ایک مسکن اس کو عطا کیا. زمین پر بھی انسان آ کر وفادار کوئی نہیں رہا. اس نے زمین پر اپنا کیا کیا جی؟ طریقہ بگاڑ دیا. میرے ساتھ رہیے گا. اور خدا نے بائبل بیان کرتی ہے کہ زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اور خدا نے نوح سے کہا دیکھ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے پہنچا ہے. اور آج چیزیں 40 دن اور 40 رات کیا ہوتی رہی زمین پر. سب جانور سب چھپائے، سب زمین پر رینگنے والے آبی جاندار اور سب آدمی کیا ہو گئے جی؟ مر گئے. آدم عدن سے باہر کیا گیا نافرمانی کے باعث. نوح کے زمانہ میں جو پانی کا طوفان آیا وفاداری کے باعث. کیوں ایسے ہے؟ وہ کڑی آتی ہاں جی. نوح کے زمانہ میں جو پانی کا طوفان آیا وفاداری کے باعث. بولو تو صحیح. مجھے پتا چلے آپ کلام کو سن رہے ہیں. سدوم اور عمورہ کے شہر تباہ ہوئے آگ اور گندک سے نافرمانی کے باعث. بھائیوں آپ کی بھی آواز ہے. خدا نے سلیمان سے سلطنت چھین کر اس کے خادم کو دے دی. نافرمانی کے باعث خدا نے سلیمان سے کہا تھا کہ تو غیر قوم کی عورتوں سے شادی نہ کرنا. انہیں پہنچ کے استرات نہ بیاہ کر دیتا فرعون دی کڑی دے نال جا کر. اور خدا نے اس کی سلطنت اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کے شاگرد کو دے دی نافرمانی کے باعث. حنانیہ اور سفیرہ نے اپنی جان گوائی. کیسے؟ نافرمانی کے باعث. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روز اول سے ہی انسان کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ اور یہاں پر خدا اپنے چنیدہ نبی بلائے گے نبی پر ظاہر کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ گناہوں کے دمدمے سے رہائی پائے. میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم لوٹ آئے. میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم میری طرف رجوع کرے. اور تو ان سے یہ کلام کر کہ جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے کیا کروں گا؟ آنکھ پھیر لوں گا. آنکھ پھیر لوں گا. یہ کن سے وہ کلام کر رہا ہے؟ یہ ان سے کلام کر رہا ہے جو اونچے مقاموں پر جا کر بخور جلاتے تھے. یہ وہ ان سے کلام کر رہا ہے جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. یہ وہ ان سے کلام کر رہا ہے جنہوں نے خدا کے ساتھ ایک اور خدا کو جوڑا ہوا ہے. یہ وہ ان سے کلام کر رہا ہے جو فالگیریوں کے پاس جاتے ہیں. یہ وہ ان سے کلام کر رہا ہے جو سیاحوں کے پاس جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں اے خدا تو ہماری کیوں نہیں سنتا. میرے ساتھ رہیے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ساڑی تے دعائیں نہیں سنی جاندی پئی. ساڑی یاری تے خدا نے کن نہیں بند کر لینے. اینیاں دعاواں کیتیاں نے کہ اینیاں دعاواں کروائیاں نے ساڑی دعا نہیں سنی جاندی. پلیز آپ یہ شور ذرا بند کیجئے. کچھ لوگ آگے آ جائے. زیادہ ہو گیا جگہ تو ان کو آگے یہاں پر لے آئے بیٹا. اور لوگ ابھی انجیل میں بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. کیوں پکارتے ہو کہ اے خدا اور سنی آیا تو ساڑی سنتا کیوں نہیں؟ کبھی نہیں وہ سنے گا. پہلے ان چیزوں کو اپنے آپ سے اپنے دور کرنا ہے پھر خدا آپ کی طرف متوجہ ہوگا. آپ نے جادوگروں کے پاس جانا چھوڑنا ہے تو پھر وہ آپ کی دعا کو سنے گا. آپ نے سیاحوں کے پاس جانا چھوڑنا ہے تو پھر وہ اپنی آنکھ آپ کی طرف لگائے گا. جب خدا آنکھ پھیر لیتا ہے اس وقت برکت نہیں بلکہ لعنت آتی. میرے ساتھ کھولیے گا. یہ دیکھیے رول کچھ کی معرفت کیا کیا آ رہا ہے. تمجید خدا کی استثنا شریعت کی 5ویں کتاب کھولیے پلیز جلدی سے. یہاں پہ کوئی بیٹی آ کے پڑھے گی. بیماری کیسے آتی ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا.
استشنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 27ویں آیت. کوئی بھی بیٹی آ کے یہاں پہ پڑھ دے پلیز. تھینک یو. خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خاموشی میں ایسا مبتلا کرے گا تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا. خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا. آمین آمین آمین. تھینک یو بیٹا, آپ کی سلامتی. ابھی میری بیٹی نے استشنا کی کتاب 28واں باب اس کی 27ویں آیت میں بیٹی نے تلاوت کی. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا. بائبل مقدس کے مطابق پھر کیا ہے کہ بواسیر برکتیں, لعنتیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پائلز کی پرابلم ہے, پائلز وہ نہ ہی چینج کر چھڑ دے رہے, یعنی بواسیر کہنا ہی پسند نہیں کرتے. بھائی صاحب ہمیں بواسیر ہے, بواسیر بلیسنگ نہیں ہے. بائبل میں آپ کو جو بھی سکھاؤں گا کلام مقدس میں سے سکھاؤں گا. یہ برکت نہیں ہے بلکہ یہ لعنت ہے نافرمانی کی وجہ سے. وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے جس کو کرنے کی وجہ سے تو مجھے چھوڑ دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بس اب الرجی ہو گئی ہے, ایریا میں کھرک پہ گئی ہے, وہ تو نہ ہی چینج کرتے. کی ہو گیا جی؟ الرجی ہو گئی ہے جی بھائی صاحب. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں دل کی گھبراہٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے شام ہوتے ہی. یہ بلیسنگز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ پھیر لی ہے, اس نے اپنے آپ کو آپ سے الگ کر دیا ہے. وہ اپنے آپ سے آپ کو الگ اس وقت کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑ لیتے ہیں. بہت ساری میری بیٹیاں وہ کیا کرتی ہے, 2 ماہ گزرتے ہیں 6 ماہ گزرتے ہیں, جب اولاد نہیں ہوتی تو ان کو پتہ چلتا ہے فلانی جگہ ایک بڑا سیانا بیٹھا ہے, چلو بھائی وہ دیکھو چلیے. جب آپ جادوگر کے پاس جاتے ہیں اسی وقت آپ ناراض ہو جاتے ہیں, اسی وقت آپ نجس ہو جاتے ہیں, اسی وقت خدا کا پاک روح آپ سے جدا ہو جاتا ہے. پھر آپ بیماریوں, دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خدا دعاؤں کا جواب اس وقت نہیں دیتے جب آپ خود خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑ لیتے. لوگوں میں ہم بڑی اپنی ایک نمائش کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے ایماندار مسیحی ہیں, جی ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں, مگر اندر سے ہم یسوع کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. جبکہ یسوع نے وعدہ کیا ہے متی کی انجیل 28ویں باب میں, اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے, اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے, اور دیکھو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے. یہاں پر یسایہ دعا کا تقاضا کر رہا ہے اور یہاں پر یسوع فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے. یہاں پر آپ دعا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جو دعاؤں کا سننے والا ہے وہ آپ کے. جب وہ ساتھ ہے تو پھر ہم کیوں غیر معبودوں کی طرف جاتے ہیں؟ جب وہ ساتھ ہے تو کیوں ہم جادوگروں کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کیوں ہم اپنے خداوند کے حضور میں حاضر ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی حضوری میں جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی خدا دعاؤں کو کبھی نہیں سنتا, ایسے لوگوں کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا. خدا نے شریعت کی دوسری کتاب خروج کی کتاب 20واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. جب ہم غیر معبود کے پاس چلے جاتے ہیں, بیسیکلی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں اس وقت ان کو خدا کے ساتھ ان کا کوئی مضبوط رشتہ نہیں تھا, اس وقت ان کو کوئی پہچان نہیں تھی, اور باپ دادا کی بدکاری کی سزا نسل در نسل ہمارے ساتھ چل رہی ہے. ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں بیشتر ایسے ہیں جو اپنے گھر میں اب بھی دیا بتی جلاتے ہیں. جی بابا رات کو آ کے کوٹنے لایا نہیں, کیوں نہیں تو جلایا, اٹھ دی وجلا.
اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ان پر بھروسہ نہیں، واقعات بھروسہ. آپ خدا کے حضور میں چلتے ہوئے جب غیر معبودوں کی طرف جاتے ہیں تو خدا کی پریزنس آپ سے اٹھ جاتی ہے. خدا آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا. آپ دنیا میں دکھوں میں مصیبتوں میں قرضوں میں اور وباؤں میں مبتلا رہے گے. یہ خدا ان سے کلام کر رہا ہے جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑ دیتے ہیں. اور یسایہ نے کیا روح سے ممور ہو کر کلام کر دیا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اپنی آنکھ پھیر لوں گا. آج میری بیٹیوں میرے بیٹوں، ہم نے خدا ان کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ خدا تیرا کلام ہم تک نہیں پہنچا تھا، ہم نہ سمجھتے، ہم سے گناہ ہوئے کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑ دیا، ہمیں برگلایا گیا، ہم گمراہ ہو گئے تھے. پر خدا آج میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی کسی غیر معبود کی طرف نہیں جاؤں گا. آج سے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے حضور میں میرا مرنا میرا جینا تو ہے. اب میں مسیح میں نہیں بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کرے، وقت ہے معافی مانگنے کا. گھٹنوں کے بل ہو جائے اور اپنے لیے برکت کو مانگنا شروع کرے. سب گھٹنوں کے بل ہو جائے اور